बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। दुरूद शरीफ तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दुरूद शरीफ की कुछ फजीलत बयान करना चाहती हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। तो इस फरमाने इलाही को कभी हमने सोचा है कि जो अमल अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते कर रहे हैं, यानी कि अल्लाह ताला खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद और सलाम भेजते हैं, उसके फरिश्ते भी भेजते हैं, और हमें भी हुक्म किया गया है कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें। तो जो अमल अल्लाह और उसके फरिश्ते कर रहे हैं, तो सोचिए वो अमल कितना अजीम होगा, उसकी कितनी फजीलत होंगी। दुरूद शरीफ पढ़ने का कितना सवाब है, चले मैं आपको बताती हूँ। जो शख्स एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और उसके 10 गुनाह माफ करता है, और साथ साथ उसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमाता है। और ना सिर्फ इतना ही, बल्कि दुरूद पढ़ने वाला कयामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसकी बख्शिश फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। देखिए कि दुरूद शरीफ हम जो पढ़ते हैं, उसकी जो फजीलत हमें दुनिया में तो दी गई है, साथ साथ हमें उसका इनाम और अजर आखिरत के लिए भी रखा गया है। और जिन लोगों को दुरूद शरीफ की फजीलतें, उसकी बरक़ात, उसकी रहमतें जिन्हें मिली हैं, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ है शेयर करने वाली हूँ कि किन लोगों के साथ अल्लाह ताला जो है अपनी रहमतें नवाज रहा है। अच्छा, मुझे इंस्टाग्राम पे वैसे बहुत सारे भाइयों के बहनों के मैसेज आते हैं कि उनकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं। कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई कौन सा वजीफा कर रहा है, कोई कौन सा वजीफा कर रहा है, कोई शादी के लिए परेशान है। हजार तरह के मसले होते हैं लोगों की लाइफ में, और जो है वो मुझसे शेयर भी कर रहे होते हैं, अपनी मिरेकल स्टोरी भी शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन आज ना एक इन बहन ने जो अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर की है ना, तो जो मिरेकल स्टोरी इन्होंने शेयर की है, वो मैंने देखा तो उन बहन की जो स्टोरी थी, ऐसे ही मुझे 7 स्टोरियां सेम वैसी ही आई हैं, यानी कि जो परेशानी थी वो सेम वैसी ही आई हैं। और ये जो स्टोरी है ना कि बे औलादी की, यानी कि औलाद नहीं हो रही थी, इस तरह की 7 जो है मेरी ऐसी बहन है जिन्होंने अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर की है। और जब मैंने देखा कि मैं कल किसकी जो है स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूं, मिरेकल स्टोरी, तो यकीन जानिए मैं खुद हैरान रह गई कि ऐसे बहुत सारी बहनें हैं जो परेशान हैं, और अल्लाह ताला उनकी दुरूद शरीफ के ज़रिए किस तरह से मदद फरमाता है। और आपके साथ में पूरा हफ्ता जो है इन सब की स्टोरीज ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इन ये बहन ने कहा है कि आप ही अपनी वीडियो पर जो है मेरी स्टोरी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी कहानी किसी और की उम्मीद बन सकती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। शायद मेरी तरह कोई और भी आज टूट रहा हो। ये बहन ने खासकर ये लिखा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये बहन ने लिखा है कि आप ही, एक तो मेरी शादी नहीं हो रही थी क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी, और मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने क्या ही मेरे नसीब में लिखा था। लेकिन खैर, अल्लाह अल्लाह करके और बहुत दम दुरूद करवा कर मेरी शादी हो गई। शादी तो हो गई, लेकिन जो है मुझे औलाद नहीं हो रही थी, और शादी को 10 साल गुजर गए। और आप ही शुरू शुरू में तो हर कोई तसल्ली देता था कि अभी इतना वक्त ही कितना हुआ है, हो जाएगा, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों के रवैये मेरे साथ चेंज होते गए। लोग ना, अब मैं फील कर रही थी कि लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं, और वही तसल्ली जो वो मुझे तसल्ली दिया करते थे, अब वो तानों में बदल रहा था। आप ये, मेरी सास पहले तो मुझे बहुत अच्छे से रखती थी और तसल्ली भी देती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सबसे ज्यादा जो बदलाव आया वो मेरी सास में आया। क्योंकि मेरी सास घर में तो मुझे सब जलील करती थी, लेकिन रिश्तेदारों में सबके सामने फिर मुझे जलील करने लग गई थी, और बात बात पर मुझे ताना देती थी। बात कुछ और हो रही होती थी, हर बात के बीच में यही वाली बात
اسٹارٹ کر دیتی تھی اور سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ بات تو یہاں چل ہی نہیں رہی تھی، اور آپ ہی میں یہ تانے سن سن کر اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی، یہ سمجھ لیں کہ ختم سی ہو گئی تھی۔ اور میں نے رشتہ داروں میں آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا، کوئی محفل میں بیٹھنا اٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ہر کوئی طبیعت کے بہانے مجھ سے یہی سوال کرتا تھا کہ اب کب خوشخبری سنا رہی ہوں۔ آپ ہی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سامنے والا تو بول کر چلا جاتا ہے، لیکن آپ کے بولنے سے سامنے والے کا دل کتنا دکھتا ہے، وہ کتنی پریشانی میں آ جاتا ہے، اس بات کا لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ اور یہی ہوتا تھا، میں سب کی باتیں سن سن کر راتوں کو رویا کرتی تھی، اور کئی راتوں تک میں سوئی نہیں تھی۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ تو اللہ کا کروڑوں لاکھوں احسان ہے کہ میرے شوہر میرے ساتھ بہت مخلص اور بہت اچھے تھے، لوگوں کے رویے اور لوگوں کی باتوں کا ان پر کوئی طرح کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں دن بھر کی ساری باتیں لوگوں کی سننے کے بعد رات کو اپنے شوہر سے یہ ساری باتیں بتاتی تھی، اور وہ مجھے تسلی دیتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اللہ کی ذات سے مایوس مت ہونا۔ اچھا، یہاں پہ نا انہوں نے اپنی جو ہے ایک سٹوری بھی بتائی ہے کہ وہ کس طریقے سے ٹوٹ گئی تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں ایک رات اتنی زیادہ ٹوٹ گئی تھی اور اتنی مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی، تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ چلو تھوڑی دیر باہر ہو کر آتے ہیں، اور وہ مجھے پاس ہی پارک میں لے گئے، لیکن وہاں جا کر مجھے اور بھی زیادہ تکلیف ہونے لگی، کیونکہ سارے بچے اب کھیل رہے تھے اور جو ہے ان کے ماں باپ بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور یہ دیکھ کر مجھے اور مزید تکلیف ہونے لگی۔ میں وہاں سے بھاگ کر گھر آ گئی، اور گھر آ کے میں نے دروازہ بند کر لیا، اور میں اتنا روئی، اور اس دن میں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور نماز میں میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہی تھی کہ اللہ، جب تو حضرت ذکر سلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کر سکتا ہے تو میرے پر بھی کرم نوازش کر دے، میری بھی جھولی بھر دے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ، اگر میرے نصیب میں اولاد نہیں بھی ہے تو مجھے اتنا صبر دے کہ میں کسی کے بچے کو دیکھ کر روؤں نہ، یا نہ ٹوٹوں۔ کہتی ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ میں تہجد کی نماز پڑھتی رہی، اور اس طریقے سے مجھے صبر بھی آنے لگا، لیکن جو ہے 1 مہینے کے بعد میں دوپہر میں نماز پڑھ رہی تھی، اور ایک دم سے میرے دماغ میں خیال آیا کہ اتنا فضول بیٹھنے سے بہتر ہے اور سوچنے سے بہتر ہے کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالوں، اور پھر میں نے مدرسہ جوائن کر لیا جو کہ میرے گھر کے قریب ہی تھا۔ کہتی ہیں کہ میرا قرآن تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے سوچا کہ میں اپنا تلفظ اور بھی اچھا کروں، اور جو ہے دعائیں وغیرہ ہیں وہ بھی میں یاد کر لوں۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی جب میں مدرسے جاتی تھی تو میری اچھی خاصی سب سے دوستی بھی ہونے لگ گئی تھی، اور جو ہے درس بھی ہوتا تھا، اور مجھے اتنا مزہ آتا تھا کہ میں اپنا جو ہے دکھ بھول جایا کرتی تھی۔ میں نے اپنا تلفظ بھی صحیح کرا، اور میں نے بہت ساری دعائیں بھی یاد کری، باہر آنے جانے کی، کپڑے بدلنے کی، دودھ پینے کی، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کی ساری دعائیں بھی میں نے یاد کر لی۔ اور وہاں کی جو آپا جان تھی جو مدرسہ پڑھاتی تھی، ان سے میری کافی اچھی خاصی سلام دعا بھی ہو چکی تھی، اور ہماری اچھی خاصی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں، اور اس دن میں نے ان کو بتایا کہ میرے ابھی تک بچے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ تم کیوں نہ درود شریف کی تعداد بڑھا دو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں درود شریف تو نہیں پڑھتی، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی روٹین میں درود شریف کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لو۔ اور کہتی ہیں کہ اللہ سے کبھی مایوس مت ہونا، اور روز اخلاص کے ساتھ درود ابراہیم کی کثرت کرو، اس کے ساتھ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرو، دعا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ بہن کہتی ہے کہ اس دن کے بعد سے میری زندگی بدلنا سٹارٹ ہو گئی۔ میں فجر سے پہلے اٹھتی تھی، تہجد پڑھتی تھی، اور تہجد میں 1200 مرتبہ استغفار پڑھتی تھی، درود ابراہیمی پڑھتی تھی، اور اذان کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ درود ابراہیم تھوڑا بڑا تھا تو مجھے پڑھنے میں کافی ٹائم لگتا تھا، اس لیے میں نے سٹارٹ کیا تھا، میں روزانہ 100 تسبیح پڑھتی تھی، پھر اس اماؤنٹ کو میں بڑھاتی چلی گئی۔ اور یہ کہتی ہیں کہ میں آہستہ آہستہ اپنی تعداد بڑھاتی گئی، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنا میں نے بالکل چھوڑ دی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے میں یہی کہا کرتی تھی کہ اللہ، جو تیری مرضی، جو تیری رضا، مجھے اپنی رضا میں راضی کر دے۔ یہ بتاتی ہیں کہ پہلا میریکل میری زندگی میں یہ ہوا کہ میرے شوہر کی سیلری ڈبل ہو گئی، یعنی کہ جو پہلے انکم تھی اس میں گزر بسر تو ہو جاتا تھا، لیکن بہت کھینچ کھینچ کی ہوتا تھا، کہ ضرورت کی جو چیزیں ہوتی تھی اس میں سے میں 1 2 چیزیں مائنس کر دیتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے
کرم سے، درود ابراہیمی کی برکت سے میرے شوہر کی سیلری ڈبل ہو گئی، اتنی ڈبل ہو گئی کہ اب میں سیونگ بھی آسانی سے کر سکتی تھی۔ گھر میں خوشیاں آنا سٹارٹ ہو گئی، گھر کا ماحول جو پہلے عجیب سا رہتا تھا، گھٹن گھٹن سا، اب وہ ماحول جو ہے بہت اچھا ہونے لگ گیا اور ہمارے ایک دوسرے میں محبت پیدا ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ اور پہلے میں بہت زیادہ چڑچڑی رہتی تھی، اب میرے دل میں اطمینان اور سکون ہوا کرتا تھا کہ کوئی ذات تو ہے جو میرے ساتھ ہے۔ پہلے میں اسی وجہ سے آیا جایا نہیں کرتی تھی کہ مجھے ڈر لگتا تھا لوگوں کے طعنوں سے، لیکن اب مجھے وہی لوگ فون کر کر کے برانے لگ گئے، اور میں جب جاتی تھی تو وہ مجھے طعنہ کشی بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مجھے اتنی عزت دیتے تھے کہ میں حیران رہ جاتی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں جو مجھے بے اولادی کا طعنہ مارا کرتے تھے، آج یہی لوگ میری اتنی عزت کر رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ پھر ایک دن مجھے اتنا چکر آیا اور میں گر گئی، اور میری پڑوسی نے میرے شوہر کو میسج کیا اور وہ آئے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، تو چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی۔ یہ سنتے ہی میں کلینک میں زمین پر بیٹھ کر شکر ادا کرنے لگ گئی، سجدہ کیا اور خوب روئی وہیں۔ اور آخری میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ درود ابراہیم پڑھنے سے مجھے اولاد ملی، اولاد دینے والا صرف اللہ ہے، لیکن درود نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا، میری امید کو زندہ رکھا، میری دعاؤں کو زندہ رکھا اور میری زندگی میں سکون بھر دیا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت انہوں نے اپنا میسج لکھا ہے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب لوگوں کو بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو آزماتا بھی ہے، کسی کو کوئی پریشانی میں ڈالتا ہے تو کسی کو کوئی پریشانی میں ڈالتا ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بے روزگار ہے، تو کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو کسی کو بڑی سی بڑی بیماری دی ہوئی ہے۔ ہر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری میں لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہے، تو اسی لیے اگر آپ کی دعائیں بھی ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے نا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین وقت دیکھ کر اس میں آپ کی دعائیں بھی قبول کرے اور آپ کو آپ کی جو سوچ سے بھی زیادہ آپ کو عطا کرے۔ سو اسی لیے جو آپ کے جو کام ہے آپ وہ کرتے رہیں۔ فرض نماز کی ادائیگی یہ سب سے ضروری بات ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ درود پڑھیں، ساتھ ساتھ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ یہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں یہ ہماری دعاؤں کے آڑے آ جاتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو کوشش کریں کہ چلتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں، درود پڑھیں۔ درود ابراہیمی بڑا ضرور ہے، لیکن اگر آپ پڑھنے کی عادت ڈال دیں تو آپ کی جو تعداد ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھنے لگے گی۔ پہلے 100 سے سٹارٹ کریں، پھر 200 300 ایسے کرتے کرتے ہر نماز کے بعد آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو دن کی 500 مرتبہ آپ پڑھنے کی سٹارٹ کریں، پھر آہستہ آہستہ اس تعداد کو بڑھاتے جائیں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو ابھی آپ کے پاس ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ لوگ اس چیز کی دعائیں کرتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس ہے، تو آپ کے پاس جو ہے اس کی آپ قدر کریں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت بند کر دیں اور شکر ادا کرنے کی جو ہے عادت بنا لیں۔ جتنا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی نوازے گا۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت موٹیویٹڈ لگی ہوگی، اور جو ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والوں کی تمام پریشانیاں مشکلات دور فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔